बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं बड़ा अहम शो नाज़रीन, यूट्यूब चैनल है मेरा, आपको पता है। इस पे मेरे दो शो हैं, एक इमरान रियाज के वकील के साथ इंग्लिश में है और दूसरा मेरा उर्दू में बड़ी तफसील से है। लेकिन मैं पहले आम खबरें और बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो सुन लें। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इमरान रियाज के वकील की मियां अशफाक की जो अहम बातें, अहम सवालात, आपके जवाब है, वो आपने ज़रूर चेक करने और सुनना है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मशहूर तरीन आदमी, एक ऐसा बंदा कि जिसके ऊपर आपको पाकिस्तानियों के, जिस तरह इमरान खान सियासत में है, इसी तरह इमरान रियाज खान जो है वो सहाफ़त में अपना उसने सफ़र शुरू किया। आपको पता है, एक रिपोर्टर से धक्के खाए, अपनी फिर जाके एक बनाई, मेहनत से वो पहुंचा यहाँ तक। यूट्यूब जो कि दुनिया में, अच्छा मजे की बात है, यूट्यूबर दुनिया भर में सेलिब्रिटीज़ हैं। पाकिस्तान में उन्होंने कहा जी सहाफ़ी नहीं है, मतलब ये समझे सहाफ़ी जो है वो यूट्यूबर से बुलंद है। हालांकि यकीन करें मेरी डिग्रियाँ पढ़ी हैं, सहाफ़त तो कोई पूछता कोई नहीं है। यहाँ तो यूट्यूबर सेलिब्रिटी पूरी दुनिया में समझा जाता है। इमरान रियाज दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक सेलिब्रिटी बन चुका था। वो तो हम्बल आदमी था, शरीफ आदमी, उस तरह ज़्यादा कभी उसने शोफ की नहीं। इमरान रियाज से जेलस और हसद भी करते थे लोग, लेकिन उसकी इसीलिए आपको पता है मई के वाक़यात के बाद जहाँ पे क्रैकडाउन शुरू हुआ, उसमें 5-6 सहाफ़ी दुनिया से चले गए, भागे मुल्क से, चले गए। तो उसके बाद इमरान रियाज को जिस तरह उन्होंने गिरफ्तार किया है इस्लाम लाहौर एयरपोर्ट से, फिर सियालकोट में, और फिर आगे जो मामलात हुए। अब इस वक्त मेरे साथ मियां अशफाक मौजूद हैं, उनका मैंने अंग्रेजी में भी इंटरव्यू किया है ताकि दुनिया को पता चले कि इमरान रियाज के साथ हो क्या रहा है। तो इस कोशिश को आपने ज़रूर सराहना है, और सराहना इसलिए नहीं कि मुझे सराहें, आप सराहें मियां अशफाक जैसे लोगों को जो इमरान रियाज के लिए लड़ रहे हैं। कोशिश करें तो इंग्लिश में एक इंटरव्यू है, वो पूरा आपने देखना है और कोशिश करें उसको भी शेयर करें। और जो उर्दू में अभी मेरे इसके साथ बाकी भी वो आ गए ऑनलाइन, उनके साथ जो बाकी सवालात बड़े अहम है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफवाहें, इतना ज़्यादा मामला उन्होंने गड़बड़ किया है कि समझ नहीं आ रहा किसी को क्या हो रहा है। हर बंदा पूछ रहा है इमरान रियाज के बारे में, बताएं कहाँ है, क्या हो रहा है। तो उस पर इंशाल्लाह अभी पूरी तफसील से उनके साथ बात करता हूँ। मेरे साथ आपने रहना है पूरे इंटरव्यू तक, अपना खास ख्याल रखें। आपको मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक जी। मियां साहब मेरे साथ इमरान रियाज के बड़े जबरदस्त, आपको पता है, वकील इस वक्त मौजूद हैं, मियां अशफाक साहब। उनकी इंटेग्रिटी, उनका प्रोफेशनल करियर आप लोग जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। 26 से ज्यादा बड़े केसेस डील कर रहे हैं इस वक्त, सोशल एक्टिविस्ट, मीडिया, प्रोबोनो केसेस, पैसे लिए बगैर भी बहुत से केसेस। पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील, लेकिन प्रोफेशनल करियर है। इमरान रियाज के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन यूट्यूब खास तौर पर, हालांकि मियां साहब की एक स्टेटमेंट मेरे सामने आई थी, ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग जो इस तरह के फजूल बातें कर रहे हैं इमरान रियाज के बारे में, उन्हें हर सूरत में हमें रोकना है। दैट्स हाउ वी कंटिन्यू। उन्हें हमें हर सूरत में रोकना है। मियां साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मियां साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। सबसे पहले ये बताएं कि अभी जो इमरान रियाज के बारे में आपको पता है बहुत सी अफवाहें हैं, आप शायद पाकिस्तान के वो वाहिद क्रेडिबल लॉयर होंगे जो इस पूरे केस को सबसे ज्यादा जानते हैं। क्या आप ये लोगों को बता सकते हैं कि इमरान रियाज खैरियत से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है? जी थैंक यू सभी काजमी साहब। मैं आपको बताऊं कि मैं लाजमी तौर पर मैं ये चाहता हूं, और आज इसकी क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी थी, कि मैं ये लाजमी तौर पर चाहता हूं कि अवाम इमरान रियाज की बाजियाबी और रिकवरी के लिए आवाज उठाए, और इतनी मौसर आवाज उठाए और इतनी ज्यादा उठाए जिसकी कोई हद ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं बार बार जो है वो अपनी ट्वीट्स के थ्रू जो पैगाम दे रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। ये जो लोग बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी मवाद के इमरान रियाज के बारे में मनफी खबरें फैलाते हैं, मनफी मफरूजों पर खबरें फैलाते हैं, मैं इन लोगों को कहता हूं ये अफवाह साज है और जेल साज है। अब जरा वो तीन चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान रियाज के बारे में ये मनफी और जेल साज अफवाहें कौन सी हैं। पहली चीज ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लोगों ने ये मफरूजा जो सा है कायम कर दिया कि इमरान रियाज खान को खुदा न खास्ता जो सा है वो मान दिया गया है। ये गलत है, और मैं लाते हैं उनको कहता हूं ये अफवाह साज हैं और ये जैल साज हैं, और इनकी बातों और अफवाहों पर तवज्जो मत दें। दूसरी बात, बहुत से लोग जो हैं वो ये अफवाह जो सा है वो उड़ाते हैं कि इमरान रियाज को कस्टोडियल टॉर्चर का शदीद खुदा न खास्ता निशाना बनाया गया है, जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज खान को खुदा न खास्ता कौमे में चला गया है, खुदा न खास्ता। ये दूसरी जैल साज और अफवाह साज है, जिनके बारे में मैं बार बार जो सा कहता हूं कि ये अफवाह साज, अगर इनके पास कोई सबूत है, बराए मेहरबानी ये हमसे या इमरान की, मुझसे या इमरान की फैमिली से राब्ता करें, अपनी सोर्स को डिस्क्लोज मत करें, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी जो है वो हमें दें, ताकि हम इसको तफ्तीश में हिस्सा बनाएं और उसके मुकदमे में उसकी जल्दबाजियाबी के लिए इसको बतौर मवाद इस्तेमाल कर सकें। आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया। अच्छा, तीसरी इसमें बात वो जो वो ये रिपोर्टर्स है कि विद, यहाँ इमरान पे पे मियां साहब जब यहाँ पे सवाल ऐड कर ले, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के, आपको पता है वो जो चीफ है, शायद वो मेरे ज़हन में नाम तो निकले, उन्होंने भी एक बात की थी इस तरह की, डैनियल बास्टर्ड, डैनियल डैनियल बास्टर बास्टर्ड, जी। तो उन्होंने जो कहा था आई एम इस सॉरी तरह, फॉर हिज नेम इन पाकिस्तान बट एनीहाउ जी जी, दिस तो इज हिज उन्होंने नेम। बात की थी, तो उस पर आपने कुछ रिसर्च की, उनसे राब्ता किया? क्योंकि हमने तो कोशिश की, वो नहीं इस पे आए। जी जी मुझे पता है। वो देखें, मैं जब भी किसी शख्स से ये कहूं कि बराए मेहरबानी मुझे कोई मटेरियल जो है वो आप प्रोवाइड करें अपनी न्यूज को सब्सटैंशिएट करने के लिए, बैकअप करने के लिए, कोई भी मेरे सामने नहीं आया। सभी बिल्कुल लेट ठीक। मी शो यू अनदर एंगल एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। यकीन करें, पाकिस्तान में जिंदा क्रेडिबल टॉप लेवल एंकर पर्सन और जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और अदरवाइज, एक भी ऐसा मौजूद नहीं है जिसने इमरान रियाज की
یہ جو خبریں چل رہی ہیں اس کی تصدیق کی ہو. اس کی بالکل وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہ کسی پاکستانی زندہ صحافی نے جس کی کریڈیبلٹی بھی ہو, جس کو عوام لاکھوں اور کروڑوں کے پیمانے پر جانتی ہو, وہ سب لوگ ہمارے سے رابطے میں ہیں. وہ ان لوگوں سے ہم بھی رابطہ کرتے ہیں, وہ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں. ٹرسٹ می, کسی ایک شخص نے اس نیوز کو بیک اپ نہیں کیا, کسی ایک شخص نے اس نیوز کو ویریفائی نہیں کیا. اب میں آپ لاجیکل کوشچن یہ پوچھتا ہوں, کیا آپ پاکستانی صحافی جو بڑے بڑے ٹاپ اینکر پرسن ہیں, چلے کسی وقت میں جو ہے وہ سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ ان پہ لگا تھا, آج کل وہ بڑے بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ جانے جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے, یہ بات کہنے کا, کہ ان کے رابطے واسطے اور ان کے تعلقات بہت سے ایسے اعلیٰ مقتدر حلقے جو ہیں وہ ان سے قائم ہیں, اور ان سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ کون کون سے بڑے بڑے صحافی جو ہیں ان کی کس کس جگہ پر اکیلے اور ایز اے ڈیلیگیشن کن کن لوگوں سے کب کب ملاقات ہوئی, اور اس میں کیا کیا سوال ہوئے اور کیا کیا جواب آئے ہیں. تو کسی ایک شخص نے خدا نہ خواستہ عمران کی زندگی موت سے متعلقہ آج تک جو بھی سوال پوچھا اس کو کبھی یہ جواب نہیں آیا کہ جی ہی از نو مور. خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں زندہ حیات رکھے اور اپنے گھر والوں سے دوبارہ جڑے. لیکن یہ سب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ ہوپ دے رہے ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہے سستے یوٹیوبر جس طرح کے جو گھٹیا لوگ حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امید کا جو دیا جلا رہے ہیں, آپ انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا ہمیں فالس ہوپ دی جا رہی ہے. آپ اس بارے اچھا, میں اس کا کیا فائدہ؟ اب میں مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی دن جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کیا کروں, میں ان کو ہوپ لیس کر دوں اور ان کو میں جو ان سے کوئی غلط خبر دے دوں جو کہ عمران کے لیے منفی ہو, اور اس سے میں کس کا فائدہ کروں گا؟ اس سے کس کا فائدہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جو خبریں پوری دنیا میں ہیں اور میں بھی ذاتی طور پر بالکل جو ہے بغیر کسی بنیاد کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دوں, تو اس سے کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے؟ میرا آپ سے کامن سینس کا کوشچن ہے. یہ لوگ خدا نہ خواستہ بغیر کسی بنیاد کے مجھ سے بھی یہ سننا چاہتے ہیں جو دنیا میں جو ہے غلط طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے, تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ افغانستان کے حوالے سے میں بڑا کیا ذکر کروں ہوا کہ کہ منفی عمران خبریں ریاض پھیلاؤں؟ کی کوئی سم وہاں سے ملی, کوئی عمران ریاض افغانستان چلے گئے, یہ بھی کورٹ کی ہیئرنگز کے دوران تھوڑا سا آیا تھا, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ بھلا کرے, اللہ بھلا کرے. جی سبھی بھائی, میں آپ کو بتاؤں, اللہ بھلا کرے ان جرنلسٹوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ پہلے وہ کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں کوئی ماسٹرز کی یا انڈر گریڈس کی کوئی جرنلزم کی ڈگری لیتے, پھر کسی کریڈیبل ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کام کرتے, ان کی بہتر ٹریننگ ہوتی اور پھر وہ رپورٹنگ کرتے. دیکھیں یہ پہلے ہی دن سے جو ہے اس طرح کے فضول ترین لوگوں نے مس رپورٹنگ کیا. عدالت کی کاروائی کیا تھی اور اس کو مس رپورٹ کیسے کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت میں ایک ہیئرنگ میں آئی جی پنجاب سے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ 2-3 تاریخوں سے میرے سامنے آ رہے ہیں, آپ نے اب تک ٹھوس تفتیش میں پروگرس کیا کی ہے؟ تو پہلے تو جو تاریخوں میں وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے, اور پھر انہوں نے ایک دن آئے اور کہا جی کہ دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان کے تھرو بھی ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن کریں, جس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے موقع پر جیو فینسنگ اور جیو ٹیکنگ کے تھرو جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ جو آپ الیج کرتے ہیں یا جو ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس موقع پر اس لوکیشن سے عمران ریاض خان کو پک اپ کیا. اگر یہ وہ, کیونکہ ہمارا موازنہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہزاروں لوگ جیو فینسنگ کی بیسس پہ 9 مئی کے واقعات میں ملک بھر سے اٹھا لیے ہیں, تو وہاں پہ آپ کی ٹیکنالوجی بڑی کام کرتی ہے. تو وہ جو 16-17 لوگ جو ہیں جو پہلی ویڈیو میں 4 دکھائے گئے اور دوسری ویڈیو میں 16-17 لوگ دکھائے گئے, ان کے پاس کیا گیجٹری نہیں ہوگی؟ آپ وہاں سے جیو فینسنگ کے تھرو یا جیو ٹیکنگ کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی کیوں نہیں جو ہے وہ پروب کرتے؟ تو پھر اس پہ آئی جی صاحب نے ان ون آف دا ہیئرنگز یہ جواب دیا, جی ہم نے وہ بھی کیا ہے, اور وہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس مقام سے اس وقت پہ کوئی افغانستان کی سمیں استعمال کی گئی ہیں جو کہ پاکستانی سمیں نہیں ہیں, اور یہ ایک ایکسکیوز کے طور پر اس کو ایز اے ٹول یوز کیا کہ جی چونکہ پی ٹی اے ہمارا جو ادارہ ہے, جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے, یا جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی سوفسٹیکیشن ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں جتنی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں ان کی حد تک ہے, نہ کہ افغانستان کی سمیں. تو پھر میں نے اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا کہ آئی جی صاحب یہ تو بڑا شکریہ, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے پہلے ایک عمران ریاض کے گھر میں جو لوگ گھسے تھے ان کی ویڈیو دیکھ کے عدالت میں بیان دیا کہ یہ سسٹر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں, جس میں پولیس والے ساتھ ہیں معاونت کے لیے, تو یہ سسٹر ایجنسی کے لوگ ہیں 10 مئی کو. اور اب آ کے میں آپ کی اسی جو آپ نے عدالت میں نشاندہی کی آئی جی صاحب, اس کی تشریح سے بہ کے تھرڈ پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے آپریشن اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر کی گیجٹری ہے وہی یوز کرتے ہیں, اور پرپس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹریکنگ یا ٹریس نہ چھوڑا جائے. تو آئی جی صاحب نے ہمیں ایک اور ثبوت, ایک اور انڈیکیشن, ایک اور واضح اشارہ دے دیا ہے کہ بھئی ہم لوگ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں نامزد کر رہے ہیں, ہم سہولت کاری میں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن ہم نہیں ہیں بھائی, پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جنہوں نے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا. تو بھائی یہ اس کو لوگوں نے مس رپورٹ کیا, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے کان نہیں کھولے ہوئے یا ان کی آنکھیں نہیں کھلی, یا وہ جان بوجھ کے مسالہ یا تڑکا لگانے کے لیے چند ٹکوں یا ویوز کے لیے جو ہے وہ کسی کی زندگی موت سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں. میں بار بار جو ہے یہ آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ تھرڈ پارٹیز اس میں انوالو ہے, یا بڑا کلیئر ہے, پورے پاکستان کو آلموسٹ پتا ہے. اب یہ
بتائیں کہ اب جو آنے والا لائے عمل ہے آپ کے ذہن میں, اور ایک ٹائم فریم کے لیٹ سے 1 مہینے کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, اور ہماری یہ نیگوشیشن ہو رہی ہے ہمارے, میں آپ سے ٹیکنیکل کانفیڈینشیل چیزیں نہیں پوچھنا چاہتا, وہ آپ کی پریکٹس ہے, اس پہ ہم بالکل نہیں جائیں گے, لیکن جو عوام کو سننے کے لیے, آپ کو پتہ ہے لاکھوں لوگ عمران کو بڑی بری طرح مس کر رہے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ اس فریم ورک میں لائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر ہونے جا رہا ہے؟ سبھی دیکھیں آج تک اس کیس کے نا, اس کو آج تک کے 51 ڈیز کو آپ 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیں. 11 مئی سے لے کر 21 مئی تک عمران ریاض کے کو جن لوگوں نے اغوا کیا تھا, ہم نے ایک ایک کر کے باوجود عدالت کے سامنے وہ ثبوت لے کے آئے, اور ایک ایک کر کے ثبوت لانے کی بنیاد پر جو پولیس کے تھے ان کو بھی عدالت نے سامنے رکھا, اور ہم اپنے کرنے میں پرائما فیسی عدالت میں کامیاب ہوئے کہ ممکنہ طور پر ازمپشن بیس نہیں, ایویڈنس بیس جو ہے وہ کسٹڈی کس کے پاس ہے. تو 21 مئی تک یہ کام ہوا. 22 مئی سے لے کر 8 جون کے درمیان دوسری ایپیسوڈ چلی. وہ ایپیسوڈ تھی کہ ہم نے آئی جی پنجاب کو نامینیٹ کیا. یہ ہے کہ عمران ریاض, اگر آپ سے یہ پوچھا جائے, جو اس وقت لاکھوں لوگ آپ جانتے ہیں, آپ کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر عمران ریاض اس وقت کہاں ہے, تو کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ جی میں جانتا ہوں اس وقت جو ہے, اور یہ میں جو میری انڈیپینڈنٹ ورکنگ ہے یا ایویڈنس جو میرے پاس ہیں, جو میرے ذرائع ہیں, اس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں اس کی کوئی آئی ایم بریفلی aware being made aware of those whereabouts. وہ اگر میں کسی کے سامنے پبلکلی ان کو ہائی لائٹ کر دوں تو پہلے ہی دن سے مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اس کی لوکیشنز کو, یا وہ جس بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ اس سے اس کو تبدیل کر دیں گے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ چلیں وہ جس بھی ایک مخصوص شہر میں ہے, اس میں جس لوکیشن پہ اس کو رکھا گیا, وہ ٹائم اینڈ اگین اس کی لوکیشنز چینج بھی کی گئی ہیں ریپیٹڈ نمبر آف ٹائمز. لیکن میں پہلے ہی دن سے جو سا ہے وہ, جب آپ میری پرانی اگر سٹیٹمنٹس دیکھیں تو اس میں میں نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کہا ہوا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو کسٹڈی ہے, دیکھیں میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا, میں مانیٹرنگ کی بات نہیں کر رہا, میں اس کی فزیکل لوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اس کی فزیکل لوکیشن جو ہے وہ ایک سویلین ادارے کے پاس ہے. میں اس کے اوپر پالیسی, مانیٹرنگ یا کنٹرول کی بات نہیں کر رہا. میں بار بار آپ کو جو ہے وہ یہ اہل نظر اور اہل عقل لوگوں کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ کنٹرول یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کو رکھ لو, اس کو لے جاؤ, اس کو بٹھاؤ, اس کو کھڑے کرو, یہ کسی اور کا ہے. لیکن اس کی جو فزیکل لوکیشن ہے یا چلے جو فیسلٹی ہے وہ کسی سویلین ادارے کی ہے. تو ہمیں obviously ان چیزوں کا وہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں, there is a huge amount of number of cases that we have done and we know how does this entire myth works. پلیز انڈرسٹینڈ کریں انفورس ڈسپیرنس کے کیسز کے سبجیکٹ کو آپ پلیز اسٹڈی جو لوگوں کو کریں کہ یہ انفورس ڈسپیرنس کی کیوں جاتی ہے, اس کا پرپز کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کی جاتی ہے, کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ایکسس نہیں دی جاتی ہے, کیوں لوگوں کو نہیں بتایا جاتا, اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کیا وجہ ہے میاں صاحب, اس کی کیا وجہ ہے آپ خود بتائیں. پوری دنیا میں تمام ریاستوں میں, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا کہ انفورس ڈسپیرنسز ہو, یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے. آپ نے امریکہ جیسی جو سا ملک کو دیکھا کہ دنیا کے 56 ممالک میں جو ہے وہ انہوں نے ڈفرنٹ ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جو اپنے ملک سے دور رکھتے ہیں. وہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ یہ آپ نے گوانتانامو بے جیسے اس طرح کی یہ باتیں کیوں سنی ہیں. وائی ناٹ دا کامن پرزن, وائی ناٹ دا کامن پرزن, وائی ناٹ دا کامن جوڈیشل سسٹم, وائی ناٹ دی کامن ایڈمنسٹریٹو سسٹم؟ بیکاز اس میں ایک لائن پہ یہ سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے, پینک, فیئر آف ان ناؤن. میرا بیٹا زندہ ہے, میرے بیٹے کی حالت کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے. یہ 3 لفظوں پر یا 3 لائنوں پر یہ پوری دنیا میں جو پوری دنیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آپریٹ کرتی ہیں. آپ کو اگلی بات بتاؤں, لوکل کرائم جو ہے جو پروونشل لیول پہ ہوتا ہے یا جو اسٹریٹ لیول کا کرائم ہے, اس میں بھی اگر آپ پولیس کو دیکھیں تو ہماری پولیس جو ہے اس نے آرگنائز کرائم کے لیے اپنی اسپیشل برانچز بنائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ سی آئی اے پولیس جو ہے وہ کام کرتی ہے. سی آئی اے پولیس کون سے کام کرتی ہے بھائی؟ یہ جو ہارڈ کور ڈیکوائٹس ہیں ان کو دیکھتی ہے, یہ ٹیررزم کے کیسز کو دیکھتی ہے, یہ کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز کو دیکھتی ہے, یا یہ انسالوڈ جو بلائنڈ مرڈرز ہیں ان کو دیکھتی ہے. اچھا, ان کا طریقہ کار تفتیش کا کیا ہے؟ عام پولیس کے عام قانون میں تو بڑے آرام سے جو ہے وہ بندے کو گرفتار کیا, 14 دن کا ریمانڈ لیا اور اسٹریٹ اوے گیا. دیکھیں جب ہم سوسائٹی میں ایز اے کمپلیننٹ جو ہے وہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ہماری ایک توقع ہوتی ہے, اور جب ایز اے ملزم جاتے ہیں تو دوسری توقع ہوتی ہے. اگر میں مدعی بن کے جاؤں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میں پولیس کو کہوں گا کہ اس آدمی کی جو ہے وہ اتنی چترول کریں کہ اس کے جسم پر جو ہے ماس نہ رہے, میری ریکوری کرا کے دیں. پولیس کہتی ہے بھائی ریکوری جو ہے میں کیسے کرا کے دوں, میں تو اس کو ٹارچر نہیں کر سکتا, اور یہ اتنا اچھا تو پاکستان میں ہے نہیں ہے پروسیکیوشن کا میکینزم یا انویسٹیگیٹو جو ہے وہ اس سائنٹیفک میتھڈ پہ نہیں ہوتی, تو کنفیشن لینے کے لیے یا چیزیں بنوانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا سرجیکل کرنا پڑتا ہے. تو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ وہاں پہ بھی جب کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے مخصوص حالات میں,
عام پریکٹس نہیں ہے پولیس میں پورے پاکستان کی. مخصوص حالات میں وہاں بھی کسی بندے کو اٹھا کے 15 دن جو سا غائب کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے. اور وہ ہوتا کیوں ہے؟ چونکہ اس طرح کی جو کرمنل پریکٹس ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے. تو میں جو میتھڈ آف ڈیٹیکشن آف کرائم ہے یا میتھڈ آف انگیجمنٹ ان سرٹن سینیریوز ہیں اس کی بیسس پہ آپ کو یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب کسی انفورس ڈس اپیرنس کے میتھڈ پہ جاتی ہیں یا اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں تو سارے کا سارا بزنس ایک لائن پہ چل رہا ہوتا ہے. فیئر آف ان ناؤن, کہ آپ کو پتا نہیں ہے 3 چیزوں کا, اگین کہ آپ کا شخص جو بھی نامعلوم, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لے گیا, کہاں لے گیا اور بندہ کس حالت میں ہے. مثال کے طور پر اگر آج عمران ریاض خان کو پہلے ہی دن جس طرح ماضی میں گرفتار کیا گیا تھا تو گرفتار کیا ہوتا اور جیل میں یا حوالات میں لوگوں نے کسی نے بند کر دیا ہوتا جائز یا ناجائز طور پر, تو جو پینک کا لیول آج ہے وہ پینک کا لیول کبھی بھی جو سا ہے ان حالات میں نہ تھا. لوگ پریشان تھے, تکلیف تھے, لیکن ان کی تکلیف کی جو حد ہے اور جو تکلیف کی انتہا ہے وہ اس پیمانے پر نہیں تھی کہ میرے جیسے آدمی کو تو اس کا سب سے قریبی دوست ہے. وہ عوام بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہے اور وہ اس کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, تو آپ جو بولے وہی کنڈا کھولے کہ بھئی آپ بتائیں, آپ مجھے بتا دیں, اور جو میں نہیں بتا سکتا میری باؤنڈریز ہیں. اگر میں بے وقوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے, میرا فرض بنتا ہے کہ اس وقت معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں, نہ کہ جلتی پل تیل چھڑک دوں اور اس کا کوئی بے وقوف دوست بن کے اس طریقے سے جو سا ہے وہ ٹارگٹ ہٹنگ شروع کر دوں مختلف اداروں پہ یا ان لوگوں پہ جس سے ہمارا فائدہ نہیں ہونا, ہمارا نقصان ہونا ہے. تو بھائی جب ان چیزوں, مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگ جو قومی ارباب اختیار بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیوں جو سا عوام کے سامنے موقع پر راز نہیں لے کے آتے, کیوں کتابیں لکھتے ہیں, کیوں اپنی بایو. اچھا میاں صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال, یہاں پہ ٹائم سے تھوڑی سی اسٹینٹ ہے, یہ بتائیں کہ ابھی جو عمران ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر باہر چھوڑ دیا جائے اور وہ بولے نہ باہر آ کے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, تو ایسا پاسبل ہے کچھ؟ دیکھیں سبھی, میں پوری ایمانداری سے اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس بھی کسی سطح پر, جس بھی کسی طریقے سے عمران کے وکلاء, میں یا شاذ مسعود صاحب یا عمران کے والد صاحب جب بھی کسی جگہ پہ گئے ہیں, میں پوری اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایمانداری سے گواہ بنا کے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے ایک بھی مرتبہ کسی ایک سطح پہ ہم سے یہ بات نہ کی ہے, نہ ہم نے بات کی ہے کہ جی اس کی زبان بندی جو سا کرا دیں اور کسی شرط پہ, کچھ شرائط پہ جو سا اس کو چھوڑ دیں, یا کسی نے ہم سے کہا ہو کہ آپ یہ شرطیں خود مانیں یا منوا لیں اس سے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کر دی ہے. ہم صرف 2 چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. وی ہیو ایبسولوٹلی نو ادر بزنس. میں نہیں جانتا, میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, یا عمران کی فیملی نہیں جانتی کہ عمران ریاض سے کب, کس کی, کہاں, کیا, کیوں یا کیوں گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈ کر لیں, یہ بڑی انپورٹنٹ ہے. ہماری جب بھی کسی سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے انفارمل, وہ صرف 2 چیزوں پہ ہوئی ہے. تیسری چیز میں ہماری اس وقت کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پہلی اس کی ریپیٹڈلی جو سا ہے خیریت کے بارے میں, بار بار اس کی خیریت کے بارے میں جو سا ہے وہ میں نے یا میرے پارٹنر نے شاذ مسعود صاحب نے یا اسٹریٹ اوے اس کے والد صاحب نے ذاتی طور پر یہ سوال پوچھ کر جو بھی ارباب اختیار ہے تسلی کیا. اور دوسری بات یہ کہ برائے مہربانی جو سا ہے وہ اپنی کوششیں کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں کہ ہم اس کو سیفلی ریکور کریں یا اس کی ریلیز جو ہے وہ پاسبل کریں. دیکھیں میں بار بار کہہ چکا ہوں, یہ وہ وقت نہیں ہے, یہ وہ حالات نہیں ہے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم نے غیر ضروری لڑائی میں جو سا پڑھنا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ میں اگر تمام لوگوں کے نام لینا شروع کر دوں یا عوام کو بتا دوں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں بات کا جواب نہیں, ہے. آپ اور پروفیشنل ہیں, مسئلہ کیسے حل کرے گی؟ نہیں آپ پروفیشنل ہیں, آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں, لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ, لیکن آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. اس انٹرویو کا پرپس یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ اسپیکولیشن کرتے ہیں, افواہیں پھیلاتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, انہیں اس انٹرویو سے سمجھ آ جائے. اور جو دوسرا میرا آپ سے انگلش انٹرویو, بیسکلی سبھی صاحب, میں لوگوں کو قطعی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لارجر انٹرسٹ میں اور اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لے کے آؤں گا جو اس سے نقصان پہنچے. اور جب بھی کسی سطح پر کسی سے بات ہوئی ہے تو وہ صرف محض اس کی خیریت کے لیے یا اس کی ارلیسٹ ریلیز کے بارے میں ہوئی ہے, اینڈ دیٹ از ٹو وداؤٹ اینی پاسبل کنڈیشن. بھائی میں کون ہوتا ہوں یا عمران کی فیملی کون ہوتی ہے یا تھرڈ پارٹی کو آپ نے جو سا وہ اتنا بے وقوف سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم غیر متعلقہ لوگوں سے جو سا ہے وہ عمران کے لیے جو سا ہے وہ گفتگو کریں گے. بھائی جن کے پاس عمران ممکنہ طور پر ہے, کیا وہ ان سے نہیں آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی پاکستان میں ویڈیوز آتی نہیں دیکھی جو ویڈیوز دیتے ہیں, جو تردیدیں جو سا وہ دیتے ہیں, جو اپنے بیانات سے مکرتے ہیں, یہ نئی پالیسی بیان جو سا لے کے آتے ہیں. تو بھائی عمران سے اگر کسی نے جو بھی کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ عمران سے کی جا سکتی ہیں, اس میں میرا یا اس کے والد کا یا کسی اور کا کیا تعلق ہے؟ تو ہمارے سے کبھی آج تک کسی بھی شخص نے ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بھی سطح پر نہ کی ہے, اور نہ ہی ہم انٹائٹل ہیں. میں یا عمران کے والد اس چیز کے انٹائٹل نہیں ہے کہ عمران کے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں اس میں کسی طرح بھی ہماری مداخلت ہو. ایسی کوئی چیز جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی. بالکل صحیح. اچھا میاں صاحب, جو لوگوں کو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ٹو بی آنسٹ میں اس پہ بڑا امپریس ہوں, آپ کی جو پروفیشنل اپروچ ہے اور جس طرح آپ باقی چیزوں کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں. لوگوں کو امید ہے اس انٹرویو سے بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اچھا میاں صاحب, اب آخر میں بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے
کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بدلنے کا تو فی الحال آپ کو پتہ ہے ایک بڑا لمبا چانس لگ رہا ہے کہ یہ شاید گیم جو ہے لمبی ہو جائے. اس صورتحال میں آپ کے لیے عمران ریاض کے لیے جو ہے وہ فیوچر میں آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے ڈائلاگس کے ذریعے یا آپ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس وقت, فیوچر آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران, مطلب کب تک ریلیز واپس آ کے بارے میں, اس کی جی ریلیز کے بارے میں جی جی دیکھیں, ہماری جو اب تک کی ورکنگ ہے یا جو اب تک کے معاملات ہیں اس میں ہمیں یہ کسی حد تک جو ہے وہ اگین میں بتا رہا ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر رسمی ہیں اور یہ ان آفیشیل چیزیں ہیں, اور دو کے آفیشیل ملاقاتوں میں یہ ساری ان آفیشیل چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ جو سا ہے وہ ڈیولپڈ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ دور نہیں ہیں. دیکھیں, میں جب بھی عدالت میں جا کے کوئی بیان دیتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ کمپریہنسو جو ہے وہ ورکنگ ہوتی ہے. آپ جانتے نہیں ہیں سبھی کہ میں اور عمران کے والد اور اس کے فیملی کے دیگر ممبران ایک دن میں 8-8 9-9 10-10 گھنٹے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. آپ یقین کریں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف عدالت سے میں گھر سے نکلوں اور عدالت میں جاؤں اور 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ہیئرنگ جو ہے اس کو ہم اسٹریٹ اوے اس ہیئرنگ پہ کو اٹینڈ کریں اور یہ معاملہ ادھر ہی دب جاتا ہے. دیکھیں, پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ جس شخص کا بیٹا, جس شخص کا بھائی اور جس شخص کا خامن جو ہے وہ ان حالات میں ہے, ان کے لیے پل پل جینا پل پل مرنا جو ہے وہ اس کی ایک یعنی کہ پل پل زندگی اور پل پل موت جو ہے وہ اس لمحے سے گزر رہے ہیں. ٹرسٹ می, اٹ از اے ویری ویری سیریس تھنگ. یہ بہت مشکل ہیں, یہ بڑے مشکل حالات ہیں. اور یہ نہیں ہے, دیکھیں عمران اندر چلا گیا, اس نے اپنی جو چوائس لی ہے پروفیشنلزم کی یا جرنلزم کی, یہ اس کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہے. It may not be the choice of its entire family. Everybody is entitled to its own independent choices of life. اس نے خود کیا ہے. عمران کی وجہ سے جو اس کی فیملی اس وقت تکلیف میں ہے اور وہ خود بھی تکلیف میں ہے, it has always been his own principal stand, جس کے لیے نہ اس کو کوئی گائیڈ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے کو مس گائیڈ کرتا ہے. وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کے لیے انٹائٹل ہے. اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, پوری ایمانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے والد صاحب, اس کی ساری فیملی, دیکھیں اپنی اپنی سطح پر جب بھی کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو لوگ obviously جو ہے وہ بے شمار جتنے جاننے والے مؤثر لوگ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی حل نکالا جائے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ نیچرل قسم کا پروسیس ہے. تو اس میں جو بھی بیان دیتا ہوں نا عدالت میں جا کے یا عدالت سے باہر نکل کے, اس کے پیچھے بہت زیادہ بڑی ورکنگ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر بڑا تول کے پھر بولا جو ہے وہ جاتا ہے. اور میں یقین کریں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ عمران ریاض کے لیے جو عمران سے حسد کرنے والے لوگ ہیں نا, اس کی اپنی انڈسٹری میں اس بنیاد پر انہوں نے بھی اپنی حسد کو نا ایسے ٹائم پہ بھی, جب تکلیف کا ٹائم پہ نا, تو اپنی حسد اس کی زندگی میں اس کی ترقی میں اتنی نہیں نکالی جتنے اپنے اس کی تکلیف کے ٹائم پہ نا اس کے لیے نہ آواز اٹھا کے اور اس کے معاملے کو کنٹروورشل کر کے ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی حسد کا زیادہ اظہار کیا ہے. اس سے مجھے صرف عمران کے لیے نہیں ہے, پوری میڈیا انڈسٹری سے جو ہے وہ ہمدردی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب آپ ایک دوسرے کی لیگس پول کریں گے یا ایک دوسرے کو بیک سٹیپنگ برے ٹائم پہ بھی کریں گے تو خدا نہ خواستہ یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے. تو بہت زیادہ ہنسنے کی, بہت زیادہ خوش ہونے کی, بڑے اطمینان میں آنے کی اور اکیلے محفلوں میں بیٹھ کے جو ہے نا عمران کی ٹانگیں کھینچنے کی اور زیادہ جو ہے اس کی ریلیز میں رکاوٹیں ڈالنے کی اور اس کی مزید چغلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرسٹ می, دلیری سے بے شرم ہوتا نا اور ذرا سا غیرت مند نہ ہوتا تو کب کا جو ہے نا جو کوئی چاہتا تھا. اب زبان بندی ایک صحافی سے کسی نے کیا چاہنا ہے, اس سے اپنی مرضی کے بیان ہی دلوانا ہے, اس سے اپنی مرضی کی جو صحافت کرانی ہے. تو بھائی 52 دن نہ لگتے, 51 دن نہ لگتے, 24 گھنٹے بھی شاید نہ لگتے. غیرت مند تھا, بالکل صحیح, بالکل صحیح. چلے میاں صاحب, یہ برا وقت بھی انشاءاللہ گزر جائے گا, اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. عمران پہ ٹف ٹائم آیا ہوا ہے فیملی پہ, لیکن عمران خوش نصیب بھی ہے. دیکھیں آپ اس بات کو اس طرح بھی دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں نے آج تک پاکستانیوں کو اتنا فکر مند کسی شخص کے لیے نہیں دیکھا جتنا عمران ریاض کے لیے دیکھا ہے. جی ناظرین, آپ نے میاں اشفاق صاحب کی باتیں سنی, بڑی اہم باتیں تھیں. انہیں آپ نے ضرور اپنے دوستوں تک, ساتھیوں تک پہنچانی ہے کہ جو خاص طور پر افواہیں اور فضول باتیں کرنا انہیں پتہ چلے اور یہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. بیچ میں کچھ تھوڑی سی انٹرپشن ہوتی رہی, آپ کو پتہ ہے انٹرویو میں, کیونکہ 2 بڑے لمبے انٹرویو تھے. میاں صاحب نے بڑا لمبا ٹائم دیا, ایک انگریزی میں ایک اردو میں. آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے, دونوں کو دیکھنا ہے اور دونوں کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے. یہ اب آپ کا کام ہے, میرے لیے نہیں, عمران ریاض کے لیے. سب کی اپنی اپنی کوشش ہے, اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اپنا خاص خیال رکھیں. مجھے اگلی پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.